बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि पूरे चैनल्स पे चलता रहा कि पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है आए हुए हैं। एक मुझे यहाँ पे पता नहीं ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, एक ऐसी सियासी जमात मुझे नहीं समझ आई आज तक कि वो पाकिस्तान के अंदर क्या चाहती है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान के अंदर जनाब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें, इन्वेस्टमेंट रोक लें। मतलब ये पाकिस्तान से मोहब्बत की निशानी तो नहीं कह सकते इसको कि आप अगर पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो फिर आने दें आप सीट के लिए। अगर आप सीट पे नहीं है तो आप कहें पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट ना आए, अगर आप सीट पे हैं तो कहें पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आए। ये पाकिस्तान से मोहब्बत की निशानी नहीं है। खैर, मैं अपने टॉपिक से हट रहा हूँ। मैं आज जिस मौजू पे बात करने लगा हूँ वो मैंने पहले भी कहा था जब मैं यूएस इलेक्शन में गया, जब ट्रंप साहब वहाँ पे जीते तो तब भी मैंने ये वहाँ पे प्रोग्राम किया था और ये कहा था कि पाकिस्तान, ये हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि एक पाकिस्तानी जो है वहाँ पे न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर नासो काउंटी में वहाँ पे सीनियर एडवाइज़र हैं। और ये हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात नहीं है तो और क्या है, क्योंकि आप वहाँ पे देखें तो इंडियंस छाए हुए हैं वहाँ पे। और ये हमारे लिए, यकीन कीजिए कि अमेरिका जैसी और न्यूयॉर्क जैसी स्टेट के अंदर एक सीनियर एडवाइज़र बनना ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। तो मेरे साथ आज मौजूद भी हैं पाकिस्तान में। जब मैं अमेरिका गया था तो वहाँ पे इंटरव्यू किया था, लेकिन लकीली 2 हफ्ते के वो विजिट पे, दौरे पे पाकिस्तान आए हुए थे, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी के बहुत सारी कम्युनिटी आई हुई थी, डेलीगेशंस आए हुए थे, सरकारी विजिट पे थे, जिसमें बहुत सारी चेयरमैन सेनेट, गवर्नर्स, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इदारे जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, वहाँ पे बड़ी अहम मुलाकातें हुई। तो मेरे मुताबिक तो ये चौधरी अकरम साहब जो कि सीनियर एडवाइज़र नासो काउंटी ऑफ न्यूयॉर्क स्टेट है, उनका बहुत ही इंतहाई कामयाब दौरा था। अब चौधरी साहब से जानता हूँ कि किन किन से मुलाकातें हुई और वो इस दौरे को, जो 2 हफ्तों का 15 रोज़ा दौरा था, उसको अपनी नज़र में, अपने अल्फाज के अंदर किस तरह से वो बयान करते हैं। चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच आपका वक्त देने का। और आप इस जो मैंने कहा कि कामयाब दौरा है और यकीनन ये आपका कामयाब दौरा होगा, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। आपने न्यूयॉर्क में भी मेरा इंटरव्यू किया, आप इलेक्शन कवरेज भी की। मैं उसके लिए कॉर्नर टीवी के जो मैनेजमेंट है और ओनरशिप है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी दूर उन्होंने अपने नुमाइंदे को भेजा और वहाँ कवरेज भी की। आपने वहाँ हमारी एक्टिविटी भी देखी। तो बात यह है कि जैसा कि मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि हमारे जो दिल हैं, हम इधर पैदा हुए हैं, हमारे दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। तो हमें इससे कोई गर्द नहीं है कि कोई भी सियासी पार्टी आए जो अपनी पावर के साथ आए, इलेक्शन जीत के आए, तो वो अपना किरदार अदा करें, उनको टाइम मिलना चाहिए। जैसे कि यूएसए में आपने देखा है कि जो भी बरसर इक़्तिदार पार्टी आती है वो अपना टेन्योर पूरा करती है और अपने काम करती है और चली जाती है। तो मैं इस सिलसिले में अपनी पूरी जो पाकिस्तानी कौम है उनको भी ये मुबारकबाद देता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान अच्छी सिमत में चल रहा है। मैं इस्लामाबाद में रहा हूँ, मेरी काफ़ी मुलाकातें हुई हैं एज ए ऑफिशियल। मैंने कायम सदर पाकिस्तान जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से मुलाकात की, केपी गवर्नर फैसल कुंडी साहब से मुलाकात की, फिर गवर्नर पंजाब से मुलाकात हुई। तो इस तरह जितने भी ऑफिशियल थे मेरी उनसे मुलाकात के दरमियान में 1-2 और अहम मुलाकातें हुई जिनका आप जिक्र नहीं कर। जी नहीं, वो भी हमारे हीरो हैं। मैं बिल्कुल ऐसी कोई ना डरने वाली बात है ना कोई ऐसी बात है, मेरी उनसे भी मुलाकात हुई। क्योंकि पाकिस्तान जो है ना जी, जो हमारा ओवरसीज़ का जो था कि पहले रियासत फिर सियासत। तो मैं इस बात पे, मुझे ये यकीन है कि रियासत होगी तो सियासत होगी। तो हम तो अपनी रियासत को सपोर्ट करते हैं। तो बाकी जहाँ तक ये सिलसिला जो चल रहा है, मेरी ख्वाहिश थी, प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए थे न्यूयॉर्क, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने काउंटी एग्जीक्यूटिव के साथ उनकी मुलाकात भी करवाता। प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की बात? जी, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो पिछले 2 महीने पहले न्यूयॉर्क यूनाइटेड नेशन के विज़िट पे थे। तो मैं इस सिलसिले में एक हमारे OPDF के चेयरमैन जो है
وہ یہاں تعینات ہوئے ہیں، ان کو اپرچونٹی دی ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے. از سچ اے گریٹ پرسن. اور جو پاکستان اوورسیز کے لیے وہ کر رہے ہیں، میں نے اس سے پہلے آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ اتنی عزت وہ اوورسیز پاکستانیوں کو دلا رہے ہیں، اور اپنا سارا کاروبار، سارے سلسلے چھوڑ کے یو کے سے آ کے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. تو ان کا نام ہے سید قمر علی رضا. از سچ اے گریٹ پرسن، اور میں بڑا امپریس ہوا ان سے. اور وہ ہر وقت ان کی یہی خواہش ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو ان کا حق ملنا چاہیے. جی صاحب، کامیابی اور رائٹ سمت میں پاکستان جا رہا ہے، یہ جناب کا کہنا ہے، کیونکہ آپ کی ملاقاتیں بھی اہم ہوئیں اور آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ صرف پاکستان نہیں، آپ اس وقت جو دنیا میں سپر پاور ہے امریکہ، ان کی سب سے بڑی اسٹیٹ نیو یارک کی ناسو کاؤنٹی کے ساتھ سینئر ایڈوائزر ہے. پوری دنیا کے ڈیلیگیشنز آتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ رائٹ سمت میں پاکستان اس وقت جا رہا ہے. تو اس وقت جو موجودہ حکومت پاکستان میں ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب کی، اور اس کے بعد وہاں پہ نئی حکومت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے جیت کے وہاں پہ آئے پریزیڈنٹ امریکہ کے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے آپس میں سمجھا جاتا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے، شاید موجودہ پاکستان کے اندر حکومت جو ہے اس کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہوں گے، تو آپ ان کے تعلقات کو کیسے لیں؟ تعلقات میرا نہیں خیال کبھی امریکہ اور پاکستان کے اس طرح خراب ہو. ویسے ڈائلاگ تو چلتے رہتے ہیں، کنٹریوں کے انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. تو میں اس سلسلے میں بالکل یہ آفر کرنا چاہتا ہوں پاکستان پرائم منسٹر صاحب کو بھی، اور ان کو ریکویسٹ بھی کہ وہ اگر تشریف لائیں تو میں ایک برج کا کردار سید قمر علی رضا صاحب کی وساطت کے ساتھ وہ کرنے کو تیار ہوں. ان کا بھی حکم ہے. جسٹ اے منٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کو آپ آفر دے رہے ہیں کہ امریکہ گورنمنٹ جو ہے موجودہ، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ہے، وہ اور پاکستان کی حکومت جو ہے، ان کے اندر تعلقات بہتر معاشی ہوں یا سیاسی ہوں یا ویسے بین الاقوامی جو تعلقات ہوتی ہیں، اس میں آپ پازیٹیو برج کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل، انشاءاللہ، کیوں نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپرچونٹی دی ہے تو میرا جو کاؤنٹی ایگزیکٹو ہیں مسٹر بروس بلیک مین، وہ تو ہمیشہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈائلاگ ہونے چاہیے اور کنٹریوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے. اب میں نے پورا رینج بھی کیا ہوا تھا تو وہ ملنے کے لیے بھی تیار تھے. جیسے پرائم منسٹر آف انڈیا آئے تو بڑی ہائی سیکیورٹی تھی. ہم نے کاؤنٹی لیول پہ ان کو پورا فل پروف سیکیورٹی پرووائڈ کی، اور اسی طرح میں چاہتا تھا کہ ہمارے پرائم منسٹر بھی تشریف لائیں تو ہم ان کو اس سے ڈبل سیکیورٹی جو ہے فراہم کریں اور اچھی میٹنگز ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے کاؤنٹی ایگزیکٹو، میں ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا جا کے کہ پاکستان تشریف لائیں، اگر گورنمنٹ آف پاکستان ان کو انوائٹ کریں تو اسلام آباد اور کاؤنٹی ایگزیکٹو نیو یارک اسٹیٹ کی بات، نیو یارک اسٹیٹ نیسو کاؤنٹی کے جو کاؤنٹی ایگزیکٹو ہیں، تو یہ ہماری جو کاؤنٹی ہے یہ مور دین بگر ٹو the ادر اسٹیٹس. تو میری یہ خواہش ہے کہ وہ اگر آئیں، ایکسیپٹ کریں. آئی ٹرائی ٹو کنوینس ہم، ہی از سچ اے گریٹ پرسن. تو وہ آئیں اور یہاں ہم ایک اسلام آباد اور ناسو کاؤنٹی کو سسٹر اسٹیٹ کا ایک ان سے ریکویسٹ کریں کہ درجہ دیں اور ایک ڈائلاگ کھولیں. اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ ہماری پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور اب پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ بھی ہیں، تو ہمارے جو کاؤنٹی ایگزیکٹو ہیں ان کے ساتھ ان کا بڑا اچھا ریلیشن ہے. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں کہ جب بھی کوئی اس طرح کا کوئی اپرچونٹیز آئے تو ہم اس چیز کو تھوڑا کلوز کریں. ان کی ملاقات ابھی آپ نے دیکھا، میں کل خبروں میں دیکھ رہا تھا کہ پرائم منسٹر آف انڈیا he just was there couple months ago, now he's go again. تو ان کے ساتھ جا کے وہ ڈائلاگ کر رہے ہیں. اور یہی ٹائم ہوتا ہے کہ کنٹریاں جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو وہ آ کے پھر اپنے نئے ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں. تو میری خواہش ہے کہ اگر مجھے انشاءاللہ موقع ملا تو میں یہ ضرور کوشش کروں. آپ کی پارٹی ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی ہے،
آپ کی پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں اس وقت وہاں پہ، آپ پاکستانیوں کا پراؤڈ ہے. ریلی میں وہاں پہ گیا تو مجھے واقعی وہاں پہ فخر محسوس ہوا کہ پاکستانی کہیں نہ ایگزسٹ کرتے ہیں یہاں پہ بھی. پہلے میں گیا واشنگٹن گیا تو میں نے سمجھا کہ ہم یتیم ہیں، لاوارث ہیں، یہاں کو کوئی مطلب ریسپیکٹ جو ہمارے پاکستانی تھے دے رہے تھے. لیکن وہاں پہ اگر اس بر اعظم ایشیا کی بات کروں تو وہاں پہ انڈیا ہی تھا، پاکستان کا نام نہیں تھا. لیکن نیو یارک آیا تو واقعی جو ہے ہم سر فخر سے بلند ہو گیا کہ ہم کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کر رہے ہیں دنیا کے اندر. تو ہمارے ہیرو پاکستان کے اس وقت معیشت دیکھیں ان کا ایک ہی ہے کہ صرف بارڈرز کی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ فوڈ سیکیورٹی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی معاشرے کسی بھی کنٹری کے اندر فوڈ سیکیورٹی بہت ضروری ہوتی ہے. تو اب معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، فوڈ سیکیورٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر جو ہے خود میدان میں ہے. تو آپ کیسے لیتے ہیں، کیونکہ آپ پوری دنیا کے اندر نظر رکھتے ہیں، آپ ایسے کیسے لے رہے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف خود جو ہے میدان کے اندر ہے؟ بہت اچھی بات ہے جی. میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، اور وہ ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی ایک بلیسنگ ہے. اور جو وہ کر رہے ہیں از اے گریٹ فار دا کنٹری، اور ہماری سپورٹ ان کے ساتھ ہیں. جیسے میں نے آپ کو ارلی بتایا ہے کہ پہلے ریاست تو پھر سیاست. تو ریاست ہوگی تو ہم لوگ خوشحال ہوں گے، سیاست ہوگی، معاشی ترقی بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، ہمارے بارڈر بھی پروٹیکٹ ہوں گے. تو ہمیں اپنے پاک آرمی کو سپورٹ کرنی چاہیے ایز اے نیشنلز. تو جی صاحب دیکھیں آپ گہری نظر رکھتے ہیں دنیا کی سیاست پہ، پاکستان کی نہیں یا امریکہ، پوری دنیا کی سیاست پہ گہری نظر رکھتے ہیں. پاکستان کے اندر آئے آپ، پولیٹیکل پارٹیز، موجودہ گورنمنٹ سے سائڈ پہ جو ہے ان کے لوگوں کو بھی ملے، آپ اداروں میں بھی ملے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ اور ہمارے ادارے ایک پیج پہ ہیں یا ان کے اندر کوئی اختلافات ہیں؟ میں نے کوئی فیل کیا، میرا خیال ہے کہ ایک پیج پہ ہیں، اور مل کے کام کرنے میں بڑا بینیفٹ ہے، اور اس میں بلیسنگ بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت جس ڈگر پہ کنٹری چل رہی ہے، اگر یہ اپرچونٹیز کنٹینیو جاری رہی اور معاملات ایسے چلتے رہے. پاکستان کو آپ کیا سجیشن دیں گے کہ ان کو کیسی حکمت عملی، وزارت خارجہ کو یا خود پرائم منسٹر صاحب کو یا وزیر خارجہ کو ایسی حکمت عملی بنانی چاہیے کہ ان کی خارجہ پالیسی اسٹرانگ ہو، تاکہ وہ پوری دنیا کے اندر اپنے معاملات، دیکھیں معیشت بہتر تو ایسی ہو سکتی ہے نا، پوری دنیا کے ساتھ اپنے معاملات، بزنس کے کاروباری معاملات بہتر کرے، ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرے. تو آپ کیا سجیشن دیں گے گورنمنٹ آف پاکستان؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے میری تو یہی ریکویسٹ ہے کہ ڈائلاگ اوپن کریں تھرو جو فارن آفس ہے، جو ہمارا پلیٹ فارم ہے. تو وہاں سے جیسے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب تشریف لے گئے تھے، اسی دوران ہی مودی صاحب بھی تھے ادھر، تو اب وہ دوبارہ چلے گئے. تو ڈائلاگ کی ایک چیز ہے نا جی، جس کے لیے ہمارے بھی تو محسن نقوی صاحب گئے ہوئے تھے نا وہاں پہ. نقوی صاحب سے میری ٹیکسٹ میسج پہ بات ہوئی تھی. میں نے ان کو کہا تھا سر آپ آئے، ہی از اے سچ اے گریٹ مین. اور میں چونکہ وہاں جو ورلڈ کپ ہوا اس کا میں وائس چیئرمین بھی تھا، تو میری ان سے ملاقات بھی ہوئی وہاں. تو میں نے انہیں کہا سر میرے لیے کوئی خدمت ہو تو پلیز. تو انہوں نے بڑا اچھا مجھے ٹیکسٹ میسج بھیجا تھا. تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ وی ول کیپ ان ٹچ. جی صاحب ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن مجھے 5 سے 7 منٹ اور چاہیے ہوں گے آپ کے. لیکن اس دوران کیونکہ وہ بہتر ہو سکے گا، ہم جب پاکستان کے اندر معاشی پالیسی کی بات کر رہے ہیں، خارجہ پالیسی کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پہ لکیلی ہماری اس محفل کے اندر جو ہے لاہور، کیونکہ چیمبر کا بڑا کردار ہے اس کے اندر، تو چودھری محمد علی صاحب جو ہے یہاں پہ تشریف فرمایا. میں ان سے بھی اس حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ چوئی صاحب کیا یہ جو چودھری اکرم صاحب آئے ہیں، ان کی جو باتیں کر رہے ہیں کہ جو امریکن ڈیلیگیشنز آئے یہاں اوورسیز پاکستانی، یہ برج کا کردار ادا کریں گے، اور موجودہ حکومت جو ہے یہ کتنا معیشت پہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، تو ان سے بھی میں جان لیتا ہوں، پھر آپ کی طرف آؤں گا.
جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری محمد علی صاحب، پاکستان لاہور کے اندر بہت بڑا نام ہے، کاروباری شخصیت ہے، بزنس مین ہے اور لاہور چیمبر آف کامرس کے ایگزیکٹو ممبر ہیں. اور چودھری محمد علی صاحب، آپ گفتگو سن رہے تھے چودھری اکرم صاحب کی. پاکستان انہوں نے کہا کہ رائٹ وے میں جا رہا ہے، معیشت کی بات کر رہے تھے کہ صحیح سمت میں جا رہا ہے، باقی اپنی پالیسیز جو ہے، خارجہ پالیسی ہو، اندرونی معاملات ہو، داخلی خارجی پالیسی بہتر کی طرف جا رہا ہے. تو آپ چونکہ لوکل بزنس مین ہیں، آپ سمجھتے ہیں ٹیکس ہوتا ہے، وہ بزنس کی ریل پیل نہیں ہوتی. کیا موجودہ حکومت کے اندر آپ چوئی صاحب نے جو بات کی، چوئی اکرم صاحب نے، کیا اس میں سچ ہے یا بہت ساری مشکلات ہیں آپ لوگوں کو؟ جی السلام علیکم. جی پہلے تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور چوئی صاحب کے لیے آپ تشریف لے کے آئے. دیکھیں، یہ ہر خاص و عام کو پتہ ہے یہاں پر کہ آج سے کرونا کے بعد ہمارے ملک کے کیا حالات تھے، اور 18 کے بعد جب یہ رجیم چینج کیا گیا تو آپ خود سوچیں کہ پاکستان کے کیا حالات تھے. ہم اس پوزیشن پہ آ گئے تھے کاروباری لوگ کہ یار ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال اور سب سے بڑا پروف ہی اس بات کا ہے کہ آپ فیکٹس اینڈ فگر اٹھا کے دیکھ لیں، تقریباً 7,73,000 ہمارے جو کہ اسکل لیبر تھی وہ دوسرے ملکوں کو چلی گئی. اب موجودہ حالات میں دیکھیں کہ اب وہ سلسلہ تھم گیا، اب ہمارے ملک میں روزگار آ رہے ہیں، اب یہاں پر انڈسٹریز لگ رہی ہیں، ہم لوگ یہاں پر اب جیویز کر رہے ہیں. میں چیمبر آف کامرس سے ریلیٹڈ ہوں، تو آپ دیکھیں کہ پرتگال کے ابھی کل ہمارے یہاں پر سفیر آئے ہوئے تھے، اس سے پہلے بنگلہ دیش کے سفیر ہو کے گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پورے ملک کی اس ٹائم بزنس کی اپرچونیٹیز ہمارے لیے کھل رہی ہیں. تو جب ملک صحیح سمت میں نہ ہو تو ہمارے ملک میں کون آئے گا؟ ٹھیک ہے. تو اب ان سے آپ نے چوہدری صاحب سے ایک بہت اچھی بات کی ہے جس کی تائید میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے ابھی ایگریکلچر کے لیے چولستان میں آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا انہوں نے ایونٹ رکھا، اور وہاں پہ انہوں نے اتنی بڑی ہیلپ کی ہے کہ چولستان جیسے صحرا میں انہوں نے ایک اتنی بڑی یعنی کہ فیسلٹیز دی ہے کہ بھئی وہاں پہ آپ کاشتکاری کریں، ہماری ایگریکلچر جو ہے نا وہ بڑھے. پنجاب گورنمنٹ نے اس کے ساتھ بہت زیادہ سر میں یہاں پہ تھوڑی سی اس بات کو کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ چوئی صاحب وہاں پہ جتنے آپ کے وہ سائنسدان، ڈمی سائنسدان تھے، انہوں نے انکار کر دیا. چوئی صاحب انہوں نے انکار کر دیا کہ وہاں پہ جناب یہ تو نہری نظام نہیں ہے، یہاں پہ پانی نیچے کا کتنے فٹ نیچے ہے، پانی نہیں ہے، تو یہاں پہ تو سسٹم نہیں چل سکتا. تو انہوں نے پھر جدید طریقہ ڈرپنگ سسٹم، وہ ڈرپنگ کرتے ہیں، وہ پودوں کے سال لگا کے وہ انہوں نے ایک وہ بنا کے نا کنواں سا، وہ مشینیں لگا کے وہ ڈرپ کر کے اس کو کر رہے ہیں. اور یہ چولستان آپ دوسری طرف دیکھیں انڈیا میں تو آباد ہے. یہاں پہ جب سے پاکستان بنا غیر آباد تھا، پہلی دفعہ چیف آف آرمی اسٹاف سید آصم منیر کے دور میں یہ ہونے جا رہا ہے، بلکہ ہو رہا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ڈرپنگ سسٹم ہوتا ہے جس میں نا جتنا پانی چاہیے ہوتا ہے نا اس میں آپ کے نا کاشت وہ بڑھ جاتی ہے. یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے. یہاں پہ تو بلینز ٹری کی آپ نے دیکھا، لوگوں نے ایک پوسٹر لگائے ہیں اور درخت ایک بھی نہیں لگا، ایک ٹری نہیں لگا ہوا. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ملک اس ٹائم بالکل صحیح سمت پہ ہے. یہ ٹانگیں کھینچنے والے جتنا مرضی کرتے رہیں. چودھری اکرم صاحب آئے ہیں، یہ مجھے امید ہے کہ یہ اپنے جو انہوں نے بات کی ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ کی بات ہے. یہ وہاں پہ جائیں اور وہاں پر جا کے اگر یہ ہماری اس ٹائم کی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے اندر یہ برج کا کردار ادا کریں، اور اپنے جیسے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کاؤنٹی ایگزیکٹو کو دعوت دیں گے، تو وہ اگر یہاں پہ آتے ہیں تو یہ سمجھے کہ ہماری جو اس ٹائم ڈرا بیک ہے، اس ٹائم ٹوٹا ہوا ہے ہماری گورنمنٹ کا اور امریکہ کی گورنمنٹ کا آپس میں کوئی جوائنٹ نہیں ہو رہا. تو اگر یہ چوائس اپ کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے. سر اچیومنٹ نہیں، میں اپنے الفاظ میں اگر اس کو سمیٹوں تو یہ ایک انقلابی قدم ہوگا پاکستان کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور اللہ میاں جی ان کو صحت اور تندرستی دے. چوئی صاحب کو، یہ چوئی صاحب آئے ہیں تقریباً 135 اوورسیز ڈیلیگیشن یہ لے کے آئے ہیں اسلام آباد میں. انہوں نے بہت اچھا ہمارے
DGISPR کے ساتھ جناب انہوں نے میٹنگ کی اور اس میں ہمارے جتنے بھی وہ لوگ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے پورا ہمیں اس چیز کا یقین دلایا کہ وہ وہاں جائیں گے اور وہاں جا کے ہمارے لیے بزنس جو ہے نا وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے. جی سر میں ایک سوال کروں گا اس کے بعد پیغام لے کے میں چوئی صاحب کی طرف آؤں گا. جو ایک سابق ایک سیاسی جماعت حکومت میں رہ چکی ہے XYZ, انہوں نے اوورسیز پاکستانی کو پیغام بھجوایا. اچھا میرا تو یقین کیجیے دل ٹوٹ گیا اس بات سے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں یار. اگر وہ اقتدار میں رہے, اگر آج کے حکمران اگر اقتدار میں ہے, کوئی پرائم منسٹر ہے, کوئی CM ہے, تو وہ پاکستان کی وجہ سے ہے. ورنہ ہم جناب کوئی چوتھی پانچویں قسم کی اقلیت ہوتے اگر وہاں آزاد نہ ہوتے, تو ہم غلامی کر رہے ہوتے وہاں پہ. اگر آزاد سانس لے رہے ہیں تو پاکستان کی وجہ سے ہے, تو پھر روکا جائے جی پاکستان کے انویسٹمنٹ نہ کریں, پاکستان میں پیسہ نہ بھیجیں, تو یہ پاکستان سے محبت کا ثبوت ہے یا نفرت کا ثبوت ہے؟ جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں جس جماعت کی آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ فرسٹ ڈے سے جب آئے تھے انہوں نے ہمارے ملک کے جو بزنس کو سب سے بڑا جو ڈیمولش کیا نا, جو بہت زیادہ نقصان پہنچایا, وہ ڈوگر صاحب یہ ہے کہ انہوں نے آتے ہی جس کنٹری نے ہمارے کنٹری میں پیسہ لگایا, انویسٹمنٹ کی ہے, وہ اپنے اسکل لیبر لے کے آ رہی ہیں. انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے کیا کیا ہے, چائنا کو یہ کہا کہ جی آپ یہاں پر یعنی کہ کمیشنیں دے کے آپ یہاں پہ یونٹ لگا رہے ہیں. کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے بہتری کی طرف روان ہے اور بہتر ہو جائے گی جو موجودہ سسٹم چل رہا ہے پاکستان؟ جی انشاءاللہ ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں اور جو ہمارے سٹنگ پرائم منسٹر ہیں, یہ انشاءاللہ جس سمت میں جس طریقے سے اور جس دن رات محنت کر کے انہوں نے ڈیفالٹ سے اپنے ملک کو بچایا, آپ خود دیکھیے گا کہ ود ان یہ اگلے 7-8 مہینے تو ہو گئے ہیں, ود ان 4 سال میں نا ہم انشاءاللہ ہم یہ IMF اور یہ جو ہم قرضہ لے رہے ہیں ہم خود اپنے پیروں پہ انشاءاللہ کھڑے ہیں. سب آخری سوال کہ ٹھیک ہے پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں, فیڈرل کابینہ جو ہے وہ ساری جا رہی ہے, پنجاب میں آپ ہیں, جو CM پنجاب ہے مریم نواز شریف صاحبہ, وہ حالانکہ کم از کم مجھے تو اس طرح کی توقع نہیں تھی کہ جتنا وہ تیزی سے کام کر رہی ہیں, جس طرح کے وہ کامیاب دورے کر رہی ہیں, جس طریقے سے دن رات وہ ابھی DG خان میں ہے تو اگلے لمحے پتہ چلتا ہے وہ جناب پنڈی کے اندر پہنچی ہوئی ہیں, پھر پتہ چلتا ہے بہاولپور میں, مطلب دن رات یہ کیا ہوا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پنجاب کے اندر وہ کہتی ہیں پنجاب کی تقدیر بدلنی ہے, کیا لگتا ہے کہ صرف نعرے ہیں یا واقعی وہ پریکٹیکلی کام کر رہی ہیں؟ اس کے لیے مجھے آپ کو صرف 1 منٹ, آپ بہت دل سے میں ایک بات آپ کو کنوے کرنا چاہتا ہوں اور پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میڈم مریم کیا وہ سیاسی تھی؟ نہیں, وہ ایک گھریلو خاتون تھی. وہ جب سیاست میں آئیں ان کا کوئی پرسنل ایکسپیرینس نہیں تھا, لیکن آپ خود اندازہ کریں کہ انہوں نے تقریباً 75 سے 80 پروجیکٹ ایسے ہیں جن کو وہ آن لائن کھڑا کر چکی ہیں, جس کے افتتاح ہو چکے, امپلیمنٹ ہو چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور آگے وہ جو کام کر رہی ہیں وہ سب کوئی ڈرامہ نہیں ہے, وہ کوئی کسی کو کہنے کو ہوتا ہے کہ پوسٹر لگا دیا, ایک تختی لگا دی, نیور ایور. سب سے زندہ مثال ہے میری فیکٹری کے پاس ہے, کینسر ہاسپٹل نواز شریف بن رہا ہے, آپ خود جا کے دیکھ لیں کہ وہ کس دن رات وہاں پہ کام ہو رہا ہے. اور مجھے امید ہے کہ وہ 1-2 سال میں انشاءاللہ یہاں پر کینسر کے لیے بہت زیادہ ہمارے مریضوں کے لیے کتنا زیادہ وہ افیکٹو ہوگا. دوسرا جو آپ نے کہا ہے کہ مریم صاحبہ کام جو کر رہی ہیں ترقی کے لیے, آپ خود دیکھیں کہ جتنے ہمارے محکمے تھے, جتنے ہمارے ٹیکس ریونیو اکٹھے ہو رہے تھے, جتنی ہماری روڈز تھیں, جتنے ہمارا انفراسٹرکچر خراب تھا, آپ خود بتائیں, آپ بھی اسی ملک میں رہے ہیں, پنجاب میں رہے ہیں ڈوگر صاحب, کہ جب کی حکومت تھی کتنی صفائی ہو رہی تھی, کتنی ویسٹ مینجمنٹ کا کام ہو رہا تھا. اب آپ دیکھ لیں پنجاب, یہ نہیں لاہور, پورے پنجاب میں. ابھی ہم ایک جگہ پہ سفر کر رہے تھے, بلیو کریں وہاں پر ہم نے بھیرا میں کھڑے ہوئے ہیں, تو ایک بندہ ہمیں آ کے ملا ہے, ہمارا دوست تھا, وہ منڈی باؤدین کا رہنے والا ہے. اس نے کہا علی بھائی بلیو کریں ہمارے گاؤں میں آج تک کبھی ایک کوڑا اٹھانے والی گاڑی نہیں آئی تھی. یار اب 2 گاڑیاں آتی ہیں, اور گاؤں دیہات میں, تو اس سے اور زیادہ کیا پروف ہو. دیکھیں جھوٹ جتنا مرضی ہو وہ جھوٹ ہی رہتا ہے. مطلب آپ چودھری اکرم صاحب کی بات کی تائید کرتے ہیں کہ پاکستان صحیح سمجھ, الحمدللہ بالکل رائٹ سمت پہ چل رہا ہے, اور انشاءاللہ ہمارا ملک بالکل ضرور ترقی کرے گا. اور ان جو شرپسند عناصر ہیں جو کہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں, جو لوگوں کو خط لکھ رہے ہیں, ابھی IMF کو دیکھیں نا, انہوں نے خط لکھا ہے کہ جناب آپ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. بھائی آپ کیوں پھر ملک کے خلاف چل رہے ہیں, فوج کے خلاف کیوں چل رہے ہیں, آپ اپنے ملک کو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں کیوں؟ بھئی آپ کیسے پاکستانی ہیں, کیسی جماعت ہے؟ پاکستان ہے تو ہم ہیں.
اگر پاکستان ہی نہیں ہے تو پھر آپ کس چیز کے نعرے لگاتے ہیں؟ بہت شکریہ چودھری محمد علی صاحب، آپ نے بڑی پاکستان کی حوالے سے جو موجودہ سسٹم چل رہا ہے بڑی اچھے انداز میں گفتگو کی اور موجودہ حکومت کے بارے میں بتایا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیونکہ آپ بزنس مین ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے موجودہ سسٹم کے حوالے سے، موجودہ سچویشن جو گورنمنٹ کر رہی ہے، معاشی ترقی کی طرف جو جا رہے ہیں پاکستان میں اور پنجاب میں اسپیشلی جو معیشت کے لیے گورنمنٹ اقدامات اٹھا رہی ہے، اس حوالے سے بات کی اور اوورسیز پاکستانی کے اوپر بھی بات کی۔ چودھری اکرم صاحب، چودھری محمد علی صاحب جو ہے آپ کے دوست بھی ہیں اور یہ لاہور چیمبر کے ایگزیکٹو ممبر ہیں، یہ گہری نظر رکھتے ہیں، انہوں نے آپ کے وہ تو بات کی ہے، آپ کے دورے کو حوالے سے بات کی کہ کہاں کہاں گئے، جو چیزیں میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا وہ بھی چودھری صاحب نے بتا دی کہ آپ کہاں کہاں گئے۔ اچھا، اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے مسائل یہاں پہ بڑے ہوتے تھے، جائیدادوں پہ قبضے کے، ان کے پیسے کھا جانا۔ اچھا ایک چیز بتائیے گا، صحیح چودھری صاحب بتا دیے بات، کہ کیا جتنا پروٹوکول، جتنی عزت، جتنی رسپیکٹ اوورسیز پاکستانی، آپ ڈیلیگیشن لے کے بھی آئے، ڈیلیگیشن کے ساتھ بھی آئے، آپ نے سید قمر صاحب کی بات کی، انہوں نے بھی پوری دنیا سے اوورسیز پاکستانی بلائے، تو کیا جو رسپیکٹ پاکستان کے اندر مل رہی ہے اس سے پہلے بھی اس طرح کی رسپیکٹ ملتی رہی یا نہیں مثال ملتی کوئی؟ پچھلے مہینے ایک ہمارا سکھ ڈیلیگیٹ، میں نے ہی ان کو پورا فورس کیا کہ آپ جائیں پاکستان، وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، تو میں نے وہ تیار ہو گئے، ساری بزنس کمیونٹی وہاں کی، تو وہاں میں نے قمر صاحب سے رابطہ کیا، تو قمر صاحب نے کہا کہ ویلکم، آئیں، ہم فل پروف سیکیورٹی دیں گے، ان کو ویلکم کریں گے۔ تو وہ خود سید قمر علی رضا صاحب لاہور ایئرپورٹ پہ پہنچے، ان کو ریسیو کیا، ایک ایک بندے کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے، اور یقین کریں کہ ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ کہتے تھے ہم تو ڈرتے تھے، ہمیں لوگ ڈراتے تھے پاکستان مت جانا، آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان نے تو جتنا پیار ہمیں دیا اس گورنمنٹ نے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو وہاں جا کے انہوں نے مجھے ہوسٹ کیا، مجھے ڈنر پہ بلایا، انوائٹ کیا کہ دیکھیں آپ نے ہماری کتنی عزت کی، اور پوری کمیونٹی، انڈین کمیونٹی کو بتایا کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ ذرا نم ہو ساکی، تو یہ بڑی زرخیز ہے مٹی، اپنا یہاں پہ بڑی محبت ہے چودھری صاحب، یہاں پہ آپ یہاں سے پنجاب کے رہنے والے ہیں، میں تو وہ یہاں جب گیا نا نہیں یار، میرے دوستوں سے آگے کہا کہ چودھری جڑے اتنے ہوں جو اتنے بھی چودھری اکرم صاحب تو اتنے بھی ڈیرا بنایا، مطلب آپ وہاں پہ اوورسیز پاکستانی، نہ صرف پاکستان، آپ وہاں پہ میں نے دیکھا انڈینز آپ کے پاس آئے ہوئے تھے، وہاں پہ بنگلہ دیشی آپ کے پاس آئے ہوئے تھے، سری لنکا کے لوگ آپ کے، ایون کہ چائنیز، میں نے آپ کے آفس گیا تو چائنیز آپ کے پاس مسائل حل کروانے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو میں وہاں پہ میں جو واقعی ایک میں نے کہا یار شکر ہے ہم پاکستانیوں کا کہیں سر جو ہے فخر سے بلند ہے۔ تو اب وہ تو آپ مسئلے حل کرا رہے ہیں، آپ نے پچھلے دن ایک مسئلہ ریز کیا کہ پی آئی اے فلائٹس کے حوالے سے اوورسیز پاکستانی کے لیے، شاید پرائم منسٹر صاحب کے پاس نالج میں بھی آپ نے بات دی، تو وہ کیا ایشو ہے، آپ کیا چاہ رہے ہیں، پی آئی اے گورنمنٹ کیا کرے پی آئی اے کی فلائٹس کے حوالے سے جو اوورسیز پاکستانی کے لیے، اسپیشلی آپ امریکہ کے لیے جو بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ بھی سیرا پچھلی گورنمنٹ پہ ہے، جناب پی آئی اے کے جو سول ایویشن کے فیڈرل منسٹر تھے، انہوں نے ایک ایسا بیان دے دیا کہ پاکستان کے تو پائلٹ ہی جعلی ہیں، تو سوچ سمجھ کے بیان، اتنی اچھی پوسٹ پہ، اتنی بڑی ذمہ داری پہ بیٹھے تھے، تو ان کو سارا سسٹم کولیپس کر دیا انہوں نے۔ آپ یقین کریں کہ جتنا ہم ڈیمیج ہو رہے ہیں اس وقت، ہمیں اپنے واپس کنٹری میں گھر میں آنا تو 2 دن تو ہم جہاز کے وہ دھکے، اور پھر لوگوں نے اب پیچھے ڈیڈ باڈی لانی چھوڑ دی ہیں۔ چودھری شجاعت صاحب، جو میں ان کی صحت کے لیے ہر وقت دعا کرتا ہوں، انہوں نے اپنے جو ان کو نگران وزیر اعظم بنایا، تو انہوں نے جو سب سے بیسٹ کام کیا ہمارے لیے اوورسیز کے لیے۔ اب ماشاءاللہ ان کا بیٹا ہے، وہ بھی انہی کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، چودھری سالک حسین۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ڈیڈ باڈیز فری کر دی تھی پی آئی اے پہ، اور لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ اب کئی دن لوگوں کی جو وہاں اموات ہوتی ہیں اور ڈیڈ باڈیز، وہ پرابلمس ہے، ویری ایکسپینسو ٹو بری اٹ دیئر، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ سب پی آئی اے کی وجہ سے ہمیں مشکلات، ہم نے جتنا پیسہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان عرب کنٹریوں کو دے رہے ہیں، تو یہی اگر پیسہ سیو کر کے 2-3 ٹرپل
7 جہاز لے لیے جاتے تو ہمیں کم از کم یہ چیزیں، اب دیکھیں کینیڈا سے ڈائریکٹ فلائٹ آتی ہے، بڑی اچھی وہ ٹائمنگ ہے، 12 گھنٹے 13 گھر پہنچ جاتے، ہم تو 24 گھنٹے گھر نہیں پہنچتے کہ اتنی پرابلم ہے. تو میری بڑی یہ میٹنگز میں بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے چیئرمین گیلانی صاحب سے بھی، اور اس دن جو میٹنگ تھی اس دن میں بھی میں نے ریکویسٹ کی کہ جتنی جلدی ہو سکے ہماری اس ریکویسٹ کو. باقی تو پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا گرین چینل بھی کھول رہے ہیں، اس کے بعد ایک ٹیلی فون سروس میں جو پی ٹی اے لگتا تھا وہ بھی فری کی ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ گورنمنٹ آف پاکستان. اینڈ میں جا کے اپنے کاؤنٹی ایگزیکٹو کو یہ ساری باتیں بریف کروں گا کہ کیا بات چیت ہوئی پاکستان میں، تو میں ان کو بریف کروں گا. تو جی صاحب یہ دیکھیں جو بات کی، میں وفاقی وزیر ہوا بازی اور پرائم منسٹر صاحب سے یہ بات کروں گا کہ دیکھیں جوئی صاحب وہاں کے نیشنل ضرور ہو گئے، وہاں پہ ایک پوسٹ پہ چلے گئے، لیکن ان کا دل آج بھی پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. آ تو جاتے ہیں یار، انہوں نے کیا کہا اس بات کے اندر، انہوں نے کیا بات کی، اپنی اوورسیز کی نمائندگی تو کی انہوں نے پاکستانیوں کی، لیکن انہوں نے ساتھ کہا کہ جو ہم پیسے جو ہم انویسٹمنٹ دوسری ایئر لائنس پہ کر رہے ہیں باقی کنٹریز کی، ہم اپنے پاکستان کی پی آئی اے پہ کیوں نہیں کرتے تاکہ جو ریونیو ہے وہ پاکستان کے خزانے میں آئے، پاکستان کو ملے. یہ محبت ہے چوئی صاحب، یہ آپ کی محبت ہے. یقین کیجئے پرائم منسٹر صاحب یہ بات اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو چوئی صاحب کی یہ آواز نوٹ کرنے والی ہے کہ اوورسیز پاکستانی کتنی محبت کرتے ہیں. تو چوئی صاحب سینئر ایڈوائزر بھی ہیں نیو یارک اسٹیٹ ناسو کاؤنٹی کے، ایگزیکٹو ناسو کاؤنٹی کے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ کسی اور کنٹری کی ایئر لائن کو پیسہ نہ جائے، اگر پیسہ آئے بھی تو پاکستان میں آئے. چوئی صاحب میں شکریہ ادا کروں گا پاکستان کی محبت کے لیے. تو مزید آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بس میری یہی ریکویسٹ ہے کہ جتنے میں اس وقت ساؤتھ ایشین کنٹریز کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، تو اسی وجہ سے آپ نے میرے آفس میں بھی دیکھے ڈفرینٹ نیشنل لوگ، 5-6 کنٹریز کے میں نے دیکھے، اور کوئی بھی مسائل ہو ہم انشاءاللہ میں اپنے کاؤنٹی ایگزیکٹو کے پاس لے کے جاتا ہوں. تو وہ اس لیے مجھے انہوں نے اپنا سینئر ایڈوائزر بھی بنایا. آئی ایم دی اونلی ون سینئر ایڈوائزر ٹو ہول کیبنٹ. تو میں چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کا ویژن بہت بڑا ہے، وہ ہماری جو پاکستانی اوورسیز کمیونٹی ہے ان کو بھی گورنمنٹ کا حصہ بنائے، نہ بڑی پوسٹیں دیں، چھوٹی پوسٹیں جن میں ہم اپنی کنٹری کو پریزنٹ کر سکیں، یا ان لوگوں کو جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کو کوئی چھوٹا موٹا عہدہ دیں، اپرچونٹیز دیں. اب دیکھیں ہم بہت پراؤڈ ہیں سید قمر علی رضا صاحب پہ کہ انہوں نے آ کے اتنا کچھ تھوڑے سے عرصے میں اتنی محنت کر کے. اور ایک دن میں نے پوچھا سر آپ سوتے نہیں؟ کہتے یہ سونے کے لیے تھوڑے ہی آئے ہیں، ادھر کام کرنے کے لیے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم کام کریں اور گورنمنٹ پاکستان کی ہیلپ کریں. سید قمر صاحب نے تو پیغام دیا. آپ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، دیکھیں میں نے دیکھا کہ ہم ایسے کلیم کرتے ہیں لیکن اوورسیز پاکستانی ریلی پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں. تو آپ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے حوالے سے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اب جا کے نا جی ان کو انشاءاللہ پیغام دوں گا کہ پاکستان میں بڑی اپرچونٹیز ہیں اور اپنے انویسٹمنٹ لائیں اور اس کو سیکیور کریں. اور ابھی دیکھیں کورٹس بن گئے ہیں، 90 ڈیز میں اس کا فیصلہ ہوگا، کوئی بھی کسی کی جائیداد پہ قبضہ نہیں کر سکے گا. اور پولیس اسٹیشن جو ہیں وہ بن گئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. جو لوگوں کی پرابلمس ہیں، چھوٹی چھوٹی پرابلمس ہیں، وہ حل ہونی شروع ہو گئی ہیں. اسی طرح اعتماد بڑھے گا گورنمنٹ آف پاکستان پہ، اور لوگ خود بخود نو میٹر واٹ کہ کوئی روکے یا نہ روکے، جب آپ کا دل کرے گا کہ ہم اپنی کنٹری میں جا کے انویسٹمنٹ کریں تو کسی کا رکنے سے کوئی نہیں رکے گا. اور انشاءاللہ میں اس کی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے ٹی وی چینل کے توسط سے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہمارے لیے بھی ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے بھی ہے. تو میری پرائم منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر
جتنی جلدی ہو سکے جو کمٹمنٹ ہوئی ہیں اوورسیز کے والے سے ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، تاکہ یہ جو ہمارے دوسرے دوست میر ظہیر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں ڈیلیگیٹس کے ساتھ، تو وہ بھی اسی کوشش میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جب مل جائیں تو ہم جا کے کمیونٹی کو دکھائیں، یہ دیکھیں ہم آپ کے لیے یہ لے کے آئے ہیں۔ آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے حکومت پاکستان کو کہ وہ اوورسیز پاکستانی کے لیے کیا ایسے اقدامات کریں، کیا ایسے سیکیور کریں کہ تاکہ وہ میکسیمم انویسٹمنٹ لے کے؟ دیکھیں جی، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ابھی یہ جو ہمارے ڈائلاگ ہوئے ہیں اس پہ اگر گرین چینل پہ یا دوسری چیزوں پہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو ہم ایک کھلا پیغام دیں گے جا کے اپنی کمیونٹی کو کہ آپ آئیں اور آپ کی انویسٹمنٹ سیکیور ہے، آپ آ کے اپنی کنٹری میں انویسٹمنٹ کریں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ چیمبر کے والے سے محمد علی صاحب نے فرمایا، ابھی گورنر پنجاب جو سلیم حیدر صاحب ہیں، میں ان سے بھی ملا ہوں، تو 24 تاریخ کو انہوں نے جو اسمال بزنس ایسوسیشن ہے نیو یارک چیمبر کی، ان کو بھی انوائٹ کیا اور وہ بھی ان کو مل رہے ہیں، اور اس والے سے ایک ایکسپو ہو رہا ہے جون کے اندر جس میں اسمال بزنس جو جتنے بھی یہاں سے لوگ وہ جا رہے ہیں نیو یارک میں، نیو یارک ناسو کاؤنٹی میں، آپ لوگ آپ کی ناسو کاؤنٹی کروا رہی ہے؟ ناسو کاؤنٹی، اور میں اس میں ساری فیسیلیٹیشن بھی کرواؤں گا، جگہ بھی پرووائڈ کریں۔ یہ جو سب جون میں آ رہی ہے؟ تو گورنر صاحب کو میں نے انوائٹ بھی کیا، وہ خود بھی تشریف لا رہے ہیں، تو ویلکم۔ جو بھی ہم سے ہو سکا ہم پاکستان کمیونٹی کو، جو یہاں سے بزنس کمیونٹی چیمبر کے حوالے سے جائے گی، تو اس ایکسپو کو ہم کامیاب کروائیں گے کاؤنٹی کے پلیٹ فارم کے اوپر۔ اچھا، زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جب پریزیڈنٹ بنے، بلکہ ڈیورنگ الیکشن کمپین کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کے اندر امن لے کے آئیں گے ہم، جو ہم اپنی اسپیشلی امریکنس کے لیے کہا کہ امریکہ کا حق جو ہے ہم دوسرے کی جنگ میں خرچ کر رہے ہیں اس کو روکیں گے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے بھی آئے تو انہوں نے امن کا پیغام دیا، اب بھی وہ امن کی باتیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ بندی اس کو جنگ کو روکیں گے، جنگ بندی کروائیں گے اور ہم ڈائیلاگ پہ آئیں گے۔ تو آپ چونکہ ان کی جماعت سے ہیں، آپ کے ایگزیکٹو جو ناسو کاؤنٹی ہیں وہ ان کے قریب ترین ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی جو باتیں کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اسی طرح کے وہ پرامن ہیں، وہ واقعی دنیا کے اندر امن چاہ رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی، وہ آپ دیکھیں ایک بہت بڑی مثال ہے، 3 دن پہلے سٹی آف نیو یارک میئر جو ہیں ان کو ان کی اپنی گورنمنٹ نے وہ ڈفرینٹ کیسز میں وہ ان کو شاید پسند نہیں آئے وہ تو وہ کر دیا، تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے آ کے سب سے پہلے، ان کو پتہ تھا یہ کہ یہ کیس لیجٹ نہیں ہے، تو انہوں نے وہ کیس ختم کری۔ تو یہ وہ امن چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ امن ہو، ہماری جو کنٹری ہے وہ ترقی کرے، معاشی طور پر اس میں بحالی ہے، ہم کسی کے اوپر ڈپینڈ نہ ہوں۔ تو ان کی جو فرسٹ جو ہے نا پرائورٹی کنٹری ہے، اور سیکنڈ جو ان کا ہوتا ہے کہ کسی بھی کنٹری میں ہم جا کے خام خواہ مداخلت نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، پیس ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ دیکھیں نا، رشیا کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک نہیں تھے، لیکن یوکرین اور رشیا کی جنگ بندی کروانے کے لیے، ان کی جنگ روکنے کے لیے وہ مڈل مین کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کی آنے والے کچھ دنوں میں، کچھ مہینوں میں سعودی عرب کی وساطت سے وہاں کہیں ملاقات بھی ہو جائے۔ جی ہاں، سعودی عرب کے ساتھ ان کا بہت اچھا تعلق ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے جس طرح آنے سے بلکہ اوتھ لینے سے پہلے ہی فلسطین اور اسرائیل کے معاملے پہ بھی انہوں نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے اور اس کے اوپر وہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ اس کے اوپر بہت اچھا رزلٹ آئے گا۔ جاتے جاتے آپ کا ایکسپیرینس جو ہے یہاں کا، محبتیں دیکھیں، آپ سال کے اندر 3-4 وزٹ کرتے ہیں پاکستان کے، تو وہ جو ابھی سمیٹی یہاں سے محبتیں اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کو آپ محبتوں کے بارے میں اور پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ بس آخری آپ۔ میں بڑی اچھی یادیں اس ٹور سے لے کے جا رہا ہوں، بڑی محبتیں ملی، اور جو ہمارے اس وقت سٹنگ گورنمنٹ ہے انہوں نے ہمیں بڑی رسپیکٹ دی، اور میں اپنی اوورسیز کمیونٹی کو انشاءاللہ جا کے
ضرور یہ پیغام دوں گا کہ پاکستان آئیں، آ کے خود دیکھیں کہ ان کو کیا رسپیکٹ مل رہی ہے، اور اس میں میرا نہیں خیال کوئی کمی پیشی ہوگی بلکہ اور اضافہ ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ چئی صاحب، وقت دینے کا بہت شکریہ جی۔ چودھری اکرم صاحب میرے ساتھ موجود تھے، سینئر ایڈوائزر ایگزیکٹو ناسو کاؤنٹر نیو یارک اسٹیٹ امریکہ سے۔ انہوں نے یہ جو ایکسپیرینس تھا انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے، پاکستان جو ہے معیشت جو ہے وہ پاکستان کی بہتر ہو رہی ہے، اور پاکستان کی دنیا کے اندر تعلقات بہتر ہو جا رہے ہیں۔ اور بڑی خوبصورت بات کی چوئی صاحب، انہوں نے کہا جی میں جو یہاں پہ آیا ہوں، میں انشاءاللہ تعالیٰ جو امریکہ کے ساتھ حکومت پاکستان کا برج کا کردار ادا کروں گا۔ میں وہاں پہ جا کے جو ہمارے ناسو ایگزیکٹو ناسو کاؤنٹی ہیں وہاں پہ نیو یارک کے، ان کو بھی کوشش کروں گا کہ پاکستان کے اندر لے کے آؤں، اور پاکستان کے پرائم منسٹر کو وہاں پہ جس طرح انڈین پرائم منسٹر کو پروٹوکول ملا اس سے زیادہ پروٹوکول دلوانے کی کوشش کروں گا، اور وہاں پہ انوائٹ کروں گا۔ اور ایسے ہی انہوں نے بڑی اچھی مثال دی کہ اسی طرح جس طرح انڈیا کا پرائم منسٹر 2 دفعہ چلا گیا ہے، اس طرح پاکستان کے پرائم منسٹرز کو بھی دورے کرنے چاہیے، اور اس میں مڈل مین کا اور برج کا کردار جو ہے وہ چوئی صاحب ادا کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ان کی جماعت بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے، اسی جماعت سے ہیں، یہ ان کا تعلق بھی وہاں سے اسی جماعت کے ساتھ ہے، اور اس وقت ایک سیٹ پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے پراؤڈ ہے، پاکستانیوں کا پراؤڈ ہے چوئی صاحب کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف اگر میں پاکستان کی بات کروں تو حکومت فاق کی ہو، سندھ کی ہو یا پنجاب کی ہو، یقین کیجئے کہ میں نے ایک دور تھا مشرف کا جب میں نے دیکھی تھی کہ تب ترقی ہو رہی تھی پاکستان میں، اس کے بعد اتنی تو نہیں میں کہہ سکتا کہ مشرف دور جیسی ترقی شروع ہو گئی ہے، لیکن اب اسی طرح دوبارہ سے جو میری زندگی کے اندر ہے، پاکستان دوبارہ سے ترقی کی طرف گامزن ہے، ترقی یافتہ نہیں ہوا لیکن رواں دواں ہے اس طرف۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے، پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا، پاکستان کی معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی، پرائم منسٹر، آپ کی فوج، آپ کے ادارے ایک پیج پہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہے بہترین کام کر رہی ہیں، بلاول بھٹو کا میں یہاں پہ بالکل نہیں بھولوں گا، بلاول بھٹو صاحب اس وقت بہت پازیٹیو کردار ادا کر رہے ہیں، اداروں کے اندر بھی اور حکومت کے اندر۔ اختلافات اپنی جگہ ہوتے رہتے ہیں لیکن وہ مثبت انداز میں ایک نوجوان ینگ لڑکا ہو کے اس کے باوجود، کیونکہ ان کے والد بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کی والدہ، ان کے نانا، تو وہ بڑا اچھا کردار ادا کرے اس وقت پاکستان کے اندر۔ تو اوورسیز پاکستانی جو ہے ان کا آپ نے دیکھ بھی لیا جس طرح ان کو مقام ملا، بلا جھجک پاکستان بڑا پرامن جگہ ہے، انویسٹمنٹ کے لیے بڑا یہاں پہ اپرچونٹیز ہیں، آپ آئیں پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں، پاکستان کو آپ کو عزت دے گا، آپ کے پیسے کو، آپ کی انویسٹمنٹ کو تحفظ فراہم کرے گا۔ پاکستان بہت سیکیور کنٹری ہے، یہاں پہ پاکستانی بھی ہیں، باقی کنٹری کے لوگ بھی آئیں، یہاں پہ آپ کو حکومت اور یہاں پہ اسپیشلی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر خود میدان میں ہیں، وہ خود جو ہے سیکیور کر رہے ہیں آپ کی معیشت کو۔ دیکھ لیں ایگریکلچر سیکٹر میں کہاں کے کہاں نکل گئے، خیر یہ آگے نکل جائے گا۔ چوئی صاحب کا اگین شکریہ، اور ساتھ ہی آج تک کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، دیجیے اپنے میزبان اجاز ڈوکر کو اجازت، اللہ حافظ۔